दुख सुख, सेहत बीमारी, अमीरी गरीबी, ये सब इस दुनियावी ज़िंदगी का लाज़मा है। इंसान है तो कभी आराम की ज़िंदगी उसे नसीब होती है, कभी परेशानी लायक होती है, कभी सेहत व तंदुरुस्ती रहती है तो कभी बीमारी लायक हो जाती है, कभी दौलत खूब होती है, मालदार होता है आदमी, कारोबार अच्छे चलते हैं, और कभी उसमें गिरावट आती है, दौलत की कमी आती है, गुर्बत आती है। तो ये इंसानी ज़िंदगी का लाज़मा है। इसी तरीके से मौत व हयात, इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, इंतकाल कर जाता है। कभी बचपने में मौत हो जाती है, जवानी बुढ़ापा, मौत का कोई वक्त हमारे एतबार से मुतय्यन नहीं है, यानी हम इंसानों के देखने के एतबार से। वैसे तो हर चीज़ दुनिया में जो आई है उसके ख़त्म होने का एक वक्त अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है, उस वक्त उस चीज़ को ख़त्म हो जाना है। लेकिन दुनियावी एतबार से हम देखें तो कब किसकी मौत या कब किस चीज़ का ख़ात्मा है, इसका इल्म हमें नहीं। तो ये दुनिया इसी तरह चलती रही है। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों से बल्कि सारी इंसानियत से खिताब करते हुए ये बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, कि हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ में मुब्तला करके, ऐसे माहौल क्रिएट करेंगे जो खौफ ज़दा माहौल होगा, जहाँ रहने में, जिस माहौल को देखने में एक खौफ तारी होगा, डर महसूस होगा, और जो कहत साली, गुर्बत, भूख, इन सब चीज़ों के जरिए तुम्हें आजमाएंगे। वह नक़्सिम मिनल अमवाल, माल दौलत है, कारोबार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप माल जमा करते हैं, मालिक कमाते हैं, इसमें कमी करके हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। वल अनफुस, और जानों को तलफ करके, नुकसान पहुंचा करके। जानों को नुकसान पहुंचा करके क्या है, या तो सेहत व तंदुरुस्ती है तो सेहत व तंदुरुस्ती ख़त्म करके बीमार कर देंगे, और मुसलसल बीमार कर देंगे, लाइलाज बीमारी दे देंगे, या फिर ये कि मौत के घाट उतार देंगे, मौत तारी हो जाएगी। और ये किसके साथ होगा ख़ानदान में, कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी के साथ भी हो सकता है। इंसान की आजमाइश, बीवी बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, वालिदैन बीमार हो जाए, रिश्तेदार बीमार पड़ जाए, इनमें से कोई इंतकाल कर जाए, बीवी का इंतकाल हो जाए, बीवी के लिए शौहर का इंतकाल हो जाए, बच्चों के लिए माँ बाप का इंतकाल हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चों का इंतकाल हो जाए। सबके सामने माँ बाप पैसा कमा रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, बाल बच्चों की अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं, उसके बावजूद बच्चा बीमार पड़ गया और ऐसी बीमारी हुई कि शिफा नहीं मिल रही है। मुख्तलिफ असबाब जो इलाज के हो सकते वो सारी चीज़ें इख्तियार किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी बीमारी बढ़ती चली जा रही, शिफा नहीं, बल्कि उसका ऐसी बीमारी हो जाए जो लाइलाज हो बज़ाहिर, हजार जतन के बावजूद सेहत नहीं। शौहर के सामने बीवी की ये हालत हो जाए, बीवी के सामने शौहर की ये हालत हो जाए, माँ बाप के सामने बच्चों की ये हालत हो जाए, बच्चों के सामने माँ बाप की ये हालत हो जाए। ये आपस के दूसरे रिश्तेदार हैं, मामू है, खाला है, चचा है, भतीजा है, फूफा है, फूफी है, इनकी औलादें हैं, इनमें से किसी की ऐसी हालत हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बतौर आजमाइश अल्लाह ताला ने साफ साफ बयान फरमा दिया, हम तुम्हें आजमाएंगे, या इनमें से किसी का इंतकाल हो जाए। वस्समरात, और खेती बाड़ी है, बिजनेस है, इसमें नुकसान हो जाए, इसमें घाटा हो जाए, बर्बादी हो जाए, इस तरीके से हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। तो दुनिया का निज़ाम इसी आजमाइश पे चलता है। हाँ, ये आजमाइश किसके साथ होगी ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि किसको आजमाएगा, और बल्कि खुले लफ्ज़ों में अल्लाह ताला ने इसे बयान किया है, ईमान वालों के साथ हम तुम्हें आजमाएंगे। बहरहाल ये हालात इंसानी ज़िंदगी में पैदा होते हैं, इन हालात से कोई ऊपर उठा हुआ नहीं है।
اسی لیے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحت کے زمانے کو، یعنی تندرستی آج کے زمانے میں ہم ہیں، صحت یاب ہیں، صحت کے زمانے کو بیمار پڑنے سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کے زمانے کو، جس زمانے میں دولت پاس میں موجود ہے، مالداری کے زمانے کو غربت آنے کے زمانے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور یہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، اپنی مرضی سے جہاں چاہ رہے ہیں آ جا رہے ہیں، جو من میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اس زندگی کو موت کے آ جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ تو غنیمت جاننے کا مطلب کیا ہے؟ غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا استعمال ان کاموں میں کرو، ان چیزوں کو ان کاموں میں لگاؤ جس کام سے اللہ راضی ہو، جس کام کو اللہ پسند کرتا ہو، جس کام سے اللہ کے دین کو مضبوطی ہوتی ہو۔ آپ صحت و تندرست ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، تو آپ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے، لوگوں کی خدمت کی پابندی کرے، نیکی کرے، اچھے کام کریں، گناہوں سے بچے۔ آدمی جب بیمار پڑ جاتا ہے، بس اوقات ایسی بیماری ہو جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، چلنا دشوار ہو جاتا ہے، حرکت کرنا دشوار ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس حرکت کے زمانے میں آدمی کیا کرے گا؟ جس سکون کے ساتھ، جس اطمینان کے ساتھ، جن آداب کے ساتھ آدمی صحت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، نماز کی پابندی کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے بیماری کے زمانے میں کرنا تو ہے ہی، لیکن ان آداب کی رعایت آدمی نہیں کر پاتا ہے، رکوع نہیں ہوتے، سجدے نہیں ہوتے، قیام نہیں ہوتا، بس اوقات آدمی قرأت پہ قادر نہیں رہتا، تلاوت پہ قادر نہیں رہتا، یہ ساری چیزیں خرابیاں ہو جاتی ہے بیماری کے زمانے میں۔ تو تندرستی اللہ تعالیٰ نے دی، یعنی چلنے پھرنے کی طاقت، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو آپ نماز کو فراموش نہ کریں۔ یہ غنیمت ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کا زمانہ دے رکھا ہے، تو اس صحت کے زمانے کو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں استعمال کریں۔ اسی طریقے سے دولت ہے آپ کے پاس، پیسہ ہے آپ کے پاس، تو بے دریغ خرچ نہ کریں۔ اسراف سے منع کیا گیا ہے، یعنی بلا ضرورت چیزوں کو خرچ کرنا اسراف ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسراف کرنے والے یعنی مقصد کے بغیر، ضرورت کے بغیر، بس ایک شوقیہ طور پہ بس پیسہ ہے بس لٹائے جاؤ، خرچ کیے جاؤ، ایسا کرنے والے کو شیطان کا بھائی بتایا گیا ہے۔ جہاں ضرورت ہے، آپ کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں میں آپ خرچ کریں، خوب خرچ کریں، اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے، اچھا گھر بنائے، اچھے سواریوں پہ چلے، یہ ساری چیزیں اچھی کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اللہ کے راہ میں پیسوں کو خرچ کریں، ایسی جگہوں پہ پیسہ لگائے جہاں سے دین کو مضبوطی مل رہی ہو، دین کے کام کو فروغ ہو رہا ہو، دینی احکام، دینی شریعت، دینی علوم کو فروغ مل رہا ہو، لوگوں کی خدمت ہو رہی ہو، لوگوں کو آسانیاں پہنچائی جا رہی ہو، لوگوں کو مدد کیا جا رہا ہو، غربت میں پھنسے ہوئے، افلاس میں پھنسے ہوئے بیمار زدہ لوگ، ان کی صحت یابی کے لیے، ان کی غربت کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو بھلائی کے لیے، لوگوں کو قرض سے نکالنے کے لیے آپ اپنا مال وہاں خرچ کیجیے، ورنہ جب یہ مال ختم ہو جائے گا اور آپ پہ غربت مسلط ہو جائے گی تو آپ کیا کر پائیں گے؟ خود ہی محتاج ہو گئے۔ تو مالداری کے زمانے کو غنیمت جانیں، ایسا کام کریں مالداری کے زمانے میں جس سے مخلوق خدا کی خدمت ہو اور اللہ تبارک و تعالی راضی ہو۔ اسی طریقے سے جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانیں، اس زندگی کے ہر لمحے کو، اس زندگی کے ہر ایک وقت کو اللہ کے لیے لگائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگائے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے لگائے، اللہ کے دین کا نظام، اللہ کے احکام زمین پہ نافذ ہو، آپ کے وجود پہ نافذ ہو، اس کی کوشش کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کی مدد کریں، محبت کا ماحول انسانی سماج میں پیدا کریں، پیار کا ماحول انسانی سماج میں پیدا کریں، ایک دوسرے کے خیال رکھنا، ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آنا، اس کا ماحول آپ اپنی زندگی میں پیدا کریں، ورنہ موت آ جائے گی، پھر سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو تقوی اختیار کریں،
نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں، دین سیکھنے کی پابندی کریں، دین پہ عمل کرنے کی پابندی کریں، دینی چیزوں کو سماج میں لانے کی پابندی کریں۔ اور جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے تو اس میں صبر کرے اور دین پہ ڈٹے رہیں، ناشکرا نہ بنے، ناشکرا نہ بنے۔ مصیبتیں جو بھی آ رہی ہیں، پریشانیاں جو بھی آ رہی ہیں، یاد رکھیں ایک روایت ہے کہ انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹاتا ہے۔ تو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ مصیبتیں ہماری آزمائش کے لیے ہے کہ خوشی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے انعام کے ہم قائل تھے، اب مصیبت آئی تو اب اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت میں بھی ہمیں صبر کے ساتھ دین پہ جمے رہنا ہے، دینی احکام کی پابندی کرنی ہے، اور ہر حال میں اپنے دل و دماغ کو برائیوں سے بچانا ہے، برے خیالات سے بچانا ہے، نامناسب الفاظ کی ادائیگی سے اپنے زبان کو روکنا ہے، بلکہ اپنے خیالات کو بھی روکنا ہے کہ ہمارے خیالات میں بھی نامناسب باتیں نہ پیدا ہوں۔ یہ مصیبتیں بھی اللہ کی طرف سے ہے اور آسانیاں بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ اللہ ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے ہم اس حال میں راضی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ سے یہ اقرار کیا ہے، نہ علم میرا علم ہے، نہ خوشی میری خوشی ہے، مجھے جس طرح تو رکھے تیری بندہ پروری ہے۔ صابر و شاکر، صبر کے ساتھ اولاد چلی جائے، شوہر چلا جائے، بیوی چلی جائے، ماں چلی جائے، باپ چلا جائے، یا کوئی، یا ان میں سے کوئی اس طرح بیمار پڑ جائے کہ جس کی صحت یابی نہ ہو رہی ہو، یا کسی کے موت کا وقت قریب آ جائے، ہر حال میں وابیلا مچانے، بیجا شور مچانے، بدگمانی پیدا کرنے سے اپنے آپ کو روکے اور صبر و سکون کا دامن تھامے رہیں، صبر و شکر کا دامن تھامے رہیں، اور اللہ کے دین کے ساتھ ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی امید رکھے، ڈٹے رہے۔ دیکھیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کی موجودگی میں حضور کی بیوی نہیں گئی، حضور کی موجودگی میں حضور کی بچیوں کا انتقال نہیں ہوا، حضور کی گود میں حضور کے بیٹوں کا انتقال نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں بھی اس صبر کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا چاہیے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اگر کسی کی ایسی حالت ہو جائے کہ موت کا خوف ہو کہ اب یہ مر جائے گا تو کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کر کے اس کے پاس کلمہ پڑھنا ہے، تلقین کرنی ہے، تلقین یعنی کلمہ پڑھتے رہنا اس کے سامنے، تاکہ وہ بھی زبان سے کلمہ ادا کر لے اور اس کا خاتمہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہو۔ مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، اس کے سامنے دین کی باتیں کریں، صبر کی باتیں کریں، دین پہ ڈٹے رہنے کی باتیں کریں، تاکہ اس مصیبت کے باوجود اسے دین پہ عمل کرنے کی ہمت اس کے اندر رہے، جذبہ رہے۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اتنا روتے ہیں، اتنا چلاتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں، کپڑا پھاڑتے ہیں، بین کرتے ہیں کہ اگلا آدمی خود پریشان ہو جاتا ہے، اس کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال پہ رکھا ہے اس حال پہ راضی رہنا، یہ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ ہمارا رویہ اسلامی نہیں، ہمارا رویہ اسلامی، ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی ہے، انسانی تعلقات ہے، اس تعلقات کی بنیاد پہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمیں صبر کرنا ہے، وابیلا نہیں کرنا ہے، کپڑے نہیں اتارنے ہیں، بہن نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ صبر بڑی دولت ہے، صبر بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس طریقے سے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ دین کے اس منہج کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آپ فرمایا کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کون لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم مصیبہ، کہ انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، کسی بیماری آ گئی، غربت آ گئی، کوئی انتقال کر گیا،
اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت آتی ہے، قالو، تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم دنیا میں اللہ ہی کی طرف سے آئے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم ایک نہ ایک دن اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، اور جو کچھ ہے یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہے اور اللہ ہی ہم سے لے رہا، ہم اللہ کے تقدیر کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ ہم راضی ہیں۔ یہ ہے صبر کی پہچان، یہ ہے صابرین کی پہچان، تو ڈٹے رہتے ہیں، ہمت کرتے ہیں۔ بھائی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد دے لی ہے اور آپ کو حیات دے رکھی، تو آپ کو جینا ہے نا اس دنیا میں، ہمت سے جینا ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے جینا ہے، اللہ کے دین پہ باقی رہتے ہوئے جینا ہے۔ آپ کے ماں باپ چلے گئے ہیں، آپ کو اللہ نے حیات دی ہے، تو آپ کو رہنا ہے، اپنے ماں باپ کے حق میں دعائے خیر کرنی ہے، تو ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اولادوں کے حق میں اچھا کام کرنا ہے، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ بیمار جو لوگ پڑ گئے، لا علاج بیماری ہو گئی، ان کے اللہ تعالیٰ نے حیات دے رکھی ہے، ان کے سامنے ان کے بچے ہیں، ماں باپ ہے، بھائی ہے، دوسرے رشتہ دار ہے، بیمار کو ہمت سے رہنا ہے اور دوسرے کو حوصلہ بڑھانا ہے، اور دوسرے لوگوں کو ہمت سے رہنا ہے، بیمار کا حوصلہ بڑھانا ہے، اور دونوں کو دین پہ ڈٹے رہنا ہے، دونوں کو دین پہ ڈٹے رہنا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنی۔ آپ اگر ڈھونڈیں گے دنیا کے اندر تو آپ سے بڑی بڑی مصیبتوں کے شکار لوگ آپ کو مل جائیں گے، بڑی بڑی مصیبتوں کے شکار آپ کے سامنے ملیں گے۔ اس لیے دنیا میں یہ آزمائش کے ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو آزماتا ہے، کسی کی آزمائش کی نوعیتیں کچھ اور ہوتی ہے، کسی کی آزمائش کی نوعیتیں کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں نہیں ہوتی تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت میں ہم ہی، معاملہ ایسا نہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو صبر کیا ہے؟ آپ ہمت نہ ہاریں، دنیاوی ذمہ داریاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جوڑ کے رکھی ہے اس کو ادا کرے، اور دین کے احکام کے ہر حالت میں پابندی کرے۔ دیکھیے کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی اس دنیا سے، آپ جو نمازیں پڑھیں گے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا، قرآن کی تلاوت کریں گے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا، لوگوں کی خدمت کریں گے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا، جو نیکیاں کریں گے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ لہذا نماز ترک نہ کریں، جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا شروع کریں، پڑھیں، پابندی کریں، جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ترک نہ کریں، قرآن کی تلاوت پابندی سے کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، نیکی کریں، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آئے، لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے تو خرچ کرے، لوگوں کی ضرورت میں کام آئے۔ کچھ نہیں ہے، زبان دی ہے، مسکرا کے ملے لوگوں سے، محبت بانٹے، پیار بانٹے، خیر بانٹے، اور ایک دوسرے کا مصیبت کے وقت حوصلہ بڑھائے، ہمت بڑھائے اور ڈٹے رہے۔ جو اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو چکا ہے، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ ہماری ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ وہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ملنا، مسکرا کے ملنا، محبت سے ملنا، پیار سے ملنا، اور ضرورت میں دوسروں کے کام آنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے ہم اگر ادا کرتے رہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا، دین کے ساتھ لگے رہنا۔